देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। कुर्बानी दिखावे की, सियासत मफाद की और तकसीम तबलीग की, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। कुर्बानी से पहले कोई कुर्बानी हुई या नहीं, ये बात अभी तक दरमियान नहीं है कि माइनस प्लस का खेल अभी तक हतमी नतीजे का मुंतज़िर है। इलेक्शन सेलेक्शन की बहस भी जारी है, लेकिन ईद पर बकरों की कुर्बानी हो चुकी है और फ्रीजर्स वेंटिलेटर पर हैं और उनके सांस लेने के सारे रास्तों पर गोश्त का पहरा है। इसलिए फ्रीजर्स के सांस लेने के लिए इजाफी ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर लिया गया है। बकरे, दुम्बे, बैल, गाय और ऊंट सब फ्रीजर में भर दिए गए हैं। खैर, हुक्म तो कुर्बानी के बाद गोश्त की तकसीम का है, लेकिन हम इस मुशक्कत का तकल्लुफ भी नहीं करते कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा, यानी खुद खरीदो, खुद ही कुर्बान करो और खुद ही खाओ। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करके बांटने की बात आए तो हम खुद तो खुद ही होते हैं ना, लेकिन उस वक्त हम रिश्तेदार भी खुद, महल्लेदार भी खुद और कुछ सूरतों में तो मुस्तहिक भी खुद। रिश्तेदारों में भी निज़ाम कुछ ऐसा चलता है कि टांग के बदले टांग, रान के बदले रान, चांप के बदले चांप और पाए तो फिर पाए होते हैं ना, वो तो किसी भी दिन नाश्ते के काम आ जाएंगे। इसलिए फ्रीज़र की निचली तह में अगर पड़े रहेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, फिर रिश्तेदारों में तकसीम के नाम पर भी गोश्त तब्दील ही होता है और पैमाना इतना सख्त कि जिस घर से आएगा बस उसी घर में जाएगा। फिर जब खाने की बारी आती है तो कुछ तो कुर्बानी का गोश्त ऐसे खाते हैं कि शायद पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हों, और ये लोग गोश्त से दुश्मनी निकालते निकालते अपने ही मैदे और पेट को अपना दुश्मन बना लेते हैं और फिर अक्सर की आंख हॉस्पिटल के बिस्तर पर ही खुलती है और फिर ये अल्फाज मुंह से निकलते हैं कि खूब खाया हुआ गोश्त है, बदहज़मी है, डॉक्टर है, दवाएं हैं, हॉस्पिटल है और हम हैं। वैसे अल्लाह ताला ने हुक्म तो कुर्बानी देने का दिया था, लेकिन हमने यहाँ कुर्बानियाँ लेने और कुर्बानियाँ मांगने का रिवाज डाल दिया है। यहाँ हुक्मरान भी कुर्बानी देते नहीं बल्कि कुर्बानी मांगते हैं। कुर्बानी यहाँ सिर्फ अवाम देते हैं। गरीब को यहाँ कुर्बानी के नाम पर बाकायदा ज़िबा किया जाता है। वो कभी महंगाई के हाथों ज़िबा होता है, कभी बेरोज़गारी के हाथों ज़िबा होता है, कभी गुर्बत में बच्चों की परेशान शक्लें देखकर पल पल ज़िबा होता है। तनख्वाहदार तबके से भारी टैक्स की सूरत में उसका खून निचोड़ा जाता है। ऐसे लोगों को तो शायद ईद कुर्बान पर गोश्त खाना भी नसीब नहीं होता। इसलिए कम अज़ कम अपने फ्रीज़र का सांस बंद करने से पहले गोश्त को तवील अरसे के लिए स्टॉक करने और इसमें बीमारियां पैदा करके खाने से कहीं बेहतर है कि अपने इर्द गिर्द कमज़ोर लोगों को उसमें शरीक करें। कुर्बानी का असल मकसद पूरा करें। कुर्बानी मांगने वाले से कुर्बानियाँ देने वाले को तरजीह दें। तो अब भी वक्त है कि अगर आपने गोश्त को तकसीम करने के बजाय उसको सिर्फ दूसरों से तब्दील ही किया है तो फिर उस तब्दीली को तकसीम में बदल लें, ताकि वो लोग भी गोश्त खा सकें जो सारा साल इससे महरूम रहते हैं। आज कुर्बानी के हकीकी पैगाम पर भी हम बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि बकरों के बाद अब सियासी तौर पर किसकी कुर्बानी होने जा रही है। आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने, स्कॉलर साहिल अदीम साहब, और हमें नजम शराज साहब ने ज्वाइन किया है जो कि गुलकार हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, हर साल की तरह इस साल भी हर खास आम जो कुर्बानी अफोर्ड कर सकता है वो तो कुर्बानी कर चुका है, तो आपको पता है कि अल्लाह तक ना खून पहुंचता है और ना ही गोश्त पहुंचता है, सिर्फ इंसान का तकवा ही पहुंचता है। तो सर, क्या वाकई हमें अल्लामा साहब इस बात की फ़िक्र भी है, चूँकि हम तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे तो सब एक दूसरे का खून निचोड़ने में लगे हुए हैं। जो हुक्मरान हैं वो आवाम का खून निचोड़ रहे हैं, जो आवाम हैं और बाइख्तियार हैं वो बेइख्तियार का खून निचोड़ रहे हैं। तो इतनी बेहतरीन, इतनी ज़बरदस्त इबादत के होते हुए भी इसके नताइज, इसके फ़वाइद माशरे तक क्यों नहीं पहुँच रहे हैं? देखें, गुजारिश ये है कि कुर्बानी जो है ना वो सबसे पहले अपनी इना और अपनी मोहब्बत की कुर्बानी है जी, कि अल्लाह के हुक्म के आगे मेरी मोहब्बत, मेरी इना, मेरी ज़ात कुछ नहीं है। आप देखें, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खूबसूरत सा बेटा, बुढ़ापे की औलाद, अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसको कुर्बान कर दो, और बेटा भी कैसा है, वो कहता है फफ़अल मा तुअमर, अब्बा जी फिक्र ना करें, जिस चीज़ का हुक्म दिया कर गुजरें। यहाँ हम अपनी ना कुर्बान करने को तैयार हैं। हम बकरा लेते हैं और फिर आपको फ़ोन करते हैं कि ज़रा टीवी पे चला दें, मैंने बड़ा ज़बरदस्त इतने लाख का बकरा लिया है, इतने लाख का बैल लिया है। कितने लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया भरा पड़ा है, आप देख लीजिए
قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو یہ خون یا گوشت نہیں پہنچتا انہیں، تو اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اللہ کا خوف جو ہے، تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف، کسی کے حق کے اندر مداخلت نہ کرنا اور کسی کا حق جو ہے وہ نہ مارنا. آج ہم سارے ظلم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں، پڑوسی کا حق مار رہا ہے، بیٹا باپ کا حق مار رہا ہے، بہو سے سسرالی سے. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ تبھی ٹھیک ہوگا نا جب ہم اپنی قربانی، آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ جو حق مارنے کی بات آپ کر رہے ہیں، جو قربانیاں لینے کی آپ بات کر رہے ہیں، اس سب میں پہلے تو یہ بتائیے نا کہ ہمارے جو علماء کا کردار ہے وہ کہاں ہے، اور جو وہ کردار ادا کر رہے ہیں کیا وہ کردار درست ہے؟ علامہ صاحب، یہاں تو ہر عالم دین کی ایک الگ تشریح ہوتی ہے نا، وہ دین کی جو ظاہری اہمیت ہے وہ تو بتاتے ہیں، لیکن جو دین کا اصل پیغام ہے وہ تو نہیں بتا رہے نا. اب نماز آپ کو پتہ ہے ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے، کیا ہماری زندگیوں میں ڈسپلن ہے؟ روزہ ہمیں بھوک پیاس کی تکلیف کا احساس سکھاتا ہے نا، لیکن ہم وہ ایک ریچولز بن چکے ہیں. اس کے بعد جو قربانی ہے وہ ہمیں تقوی سکھاتی ہے. کیا ہم میں تقوی ہے؟ ہم سیکھ رہے ہیں. اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو قصور کس کا ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ علماء کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے، ہم صرف کہہ سکتے ہیں. اور میں معاشرے، علماء بھی یاد رکھیے ایک بات، یہ بالکل یہ سمجھ لینا کہ معاشرے کا حصہ نہیں ہے، علماء بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اور پھر اس سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تو داڑھی اور پگڑی والے کو دیکھا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پاس علم ہے کہ نہیں ہے. ہر داڑھی پگڑی والا تو نہ دین کا علم جانتا ہے، نہ اس کو دین کے اوپر جو ہے دسترس ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ہم سارے بشمول علماء کے الا ماشاءاللہ، جس طرح تمام طبقات میں اچھے لوگ بھی ہیں، اسی طرح علماء میں بھی اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں. مولوی بیچارہ تو جو واز کرتا ہے اس کا واز سننے بھی عربی کا جب خطبہ شروع ہوتا ہے اس وقت لوگ مسجد میں آتے ہیں. وہ مولوی کتنے بیچارے ہیں. اور علماء کی جو آپ نے بات کی، تھوڑا سا اس چیز کو میں ذرا آگے لے کے اب چلتی ہوں. ساحل ادیم صاحب، آپ کے خیال میں معاشرے میں دین صرف ریچولز کا نام کیوں بن کر رہ گیا ہے؟ صرف دیکھیں، دین کا اصل پیغام تو یہ تھا نا، جو کہ جس کی بنیاد پہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے، اور پھر مسلمانوں نے کئی سو سالوں تک پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے. تو وہ پیغام کہاں چلا گیا ہے؟ اور آپ کو میں نے سنا ہے، آپ اس حوالے سے علماء کو ذمہ دار کیوں ٹھہراتے ہیں، کیوں قصوروار سمجھتے ہیں؟ اس وقت ایک خاص دین جو ہے نا وہ دنیا پہ نافذ ہے، وہ اس دین کے علماء کے تھرو ہوا ہے. وہ جو بھی دین ہے اس کے اوپر تو جتنے مرضی بحث کریں گے تو اس پہ تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہوگا کہ اس وقت دنیا کس دین کے تابع ہے. اس کے تابع آنے کے پیچھے انہوں نے کوئی راکٹ سائنس نہیں لگائی تھی. ان کی باتوں میں وزن تھا، ان کی سیگمنٹڈ ریالٹی نہیں تھی. اوور آل جسٹ آل سائیکالوجی کو سمجھتے تھے وہ دنیا کے مسائل کیا ہیں، اور اپنے علوم کی یوٹیلیٹی انہوں نے دی تھی. صحابہ کرام نے بھی جب تک قرآن پاک کی یوٹیلیٹی دنیا کو دکھائی تھی، پوری دنیا عرب کی طرف رخ کر کے آ گئی تھی. اب مسلمان اس وقت قرآن کی یوٹیلیٹی نہیں دکھا رہا. پریکٹیکل ایسپیکٹ انہوں نے دکھایا جو اب مسنگ ہے. پریکٹیکل تو ایک چھوٹا لفظ ہے، یوٹیلیٹی از اے ویری بگ ورڈ. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. دنیا سائنس آپ کے مسائل حل کر رہی ہے. سائنٹیفکلی کریکٹ بات آپ کے گھر کی واشنگ مشین سے لے کے آپ کے بچوں نے کس اسکول میں جانا تک کے ڈیسیژن لے رہی ہے. بیکاز یو بلیو ان دیٹ. آپ کے آگے کریڈیبلٹی بٹھائی گئی ہے. اور آپ کے سامنے کبھی آئنسٹائن نے کوئی خطبہ نہیں دیا، مگر پھر بھی فزکس کی کریڈیبلٹی آپ کے سامنے بیٹھ گئی. ذرا سوچیں کہ آئنسٹائن تو بہت آگے کا نام ہے، ان کی فزکس کی مسجد کے لوکل خطیب بھی اس برانڈ کا پوری طریقے سے حق ادا کر رہے ہیں. کیمسٹری کی بھی بات، سائنس کی بھی. پالیٹکس جو نا ایک ٹول ہوتی ہے، یہ جو گروپ سائیکالوجی کو ٹیون کرنا ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے. اصل میں چیز ہوتی ہے آپ کی کریڈیبلٹی کی اور آپ کس طریقے سے اپنی دلیل مربوط کرتے ہیں. یہ مسنگ کیوں ہے؟ 52 خطبے آئنسٹائن کو نہیں مل رہے ہیں، مولوی صاحب کو مل رہے ہیں پاکستان میں ایک سال میں، اور ایک بھی پاکستانی مسجد نہیں جانا چاہ رہا. تو یہ پاکستانیوں کا قصور نہیں ہے. آئنسٹائن کوئی پیسے نہیں دیتا اپنے لیکچر دلوانے کے یا سائنس کے جتنے بھی یوٹیوب کے یا جتنے بھی معاملات ہیں. دا پرابلم از کہ وہ جو کیپیبلٹی ہے ایک مولوی صاحب کی کیپیبلٹی ہے، اس کے پاس اصلی سلوشن ہے. یاد رکھیے گا قرآن پاک از دی اونلی ریئل سلوشن. بے شک. مگر ہمارے پاس اصلی سلوشن میں اور سلوشن پرووائڈر کے بیچ میں اتنا بڑا گیپ آ گیا ہوا ہے. ورنہ جب یہ شیخ نے کہا نا کہ ہمارے پاس قوت نافذہ نہیں ہے، تو یہ ان کا قصور ہے نا کہ ان کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے.
آئنسٹائن نے کوئی پیسے دے کے یا فزکس کے پروفیسر نے پیسے دے کے نہیں قوت نافذہ لی ہوئی. یہ قوت نافذہ تو حکمران کے پاس ہوتی ہے. لیکن میں یہاں سے ایک سوال کروں, حکمرانی پہلا کام ہے مسلمان کا, یاد رکھیے گا. اگر اس کے پاس نہیں ہے تو یہ اس کی نااہلی ہے. یہ کوئی آسمان سے بارش نہیں گرتی کہ میرے چھت پہ کم گری تو آپ پہ زیادہ, یہ خود لے کے آنی پڑتی ہے. حسین علیہ السلام نے یہ ایک ایگزامپل ہم سب کے سامنے کیوں دی تھی کہ ایسے نہیں کسی نکھٹو کے ہاتھ میں ہم جانے دیں گے کوئی معاملہ, کیونکہ اس کے بعد آخرت تک کے بچے کے اوپر تو معاملہ پورا کر سکتا ہے. ہمارے یہاں جو علماء ہیں نا, ان کی دو کیٹیگریز ہیں. ایک تو ہیں غیر سیاسی, اور وہ ایک ہیں جو کہ سیاست میں ان ہیں. جو سیاست میں ان ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلایا ہماری قربانیوں کی وجہ سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین میں اسلامی شکوں سے لے کے مساجد کے آباد ہونے تک ہمارا کردار ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بیٹھ کے سامنے کہتے ہیں نا کہ علماء کا کردار کنویں کے مینڈک کے جیسا ہے, یا یہ الزام دیتے ہیں, ان کی اپنی کریڈیبلٹی اور ان کا اپنا کردار کیا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان جو برصغیر کے تھے جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت علماء کرام نے ایکٹیویٹ کیے تھے. اس میں تو کوئی شک نہیں, ورنہ قرارداد مقاصد اس شکل کی نہ ہوتی جس شکل کی بھی ہے. آئین میں اسلام اس طریقے سے نہ ہوتا جس طریقے. علماء کرام نے اپنی ایکٹیویزم دکھائی, مگر کیا اتنی دکھائی جتنی کی ضرورت تھی؟ نہیں. اتنی کیوں نہیں دکھائی؟ کیوں مسنگ ہے؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے میں 3 مکاتب فکر کے علماء کو بٹھاؤں نا تو وہ دین کی بہت اچھی بات کریں گے, اور جب ان سے کوئی عام مسئلے کا سوال کر لیا جائے تو اس کے بعد وہ ایسی تشریح سامنے رکھیں گے کہ انسان خود کنفیوز ہو جاتا ہے. تو کیا یہ صرف پاکستان میں ہی بہت زیادہ ہے؟ اسلام میں نا جو ریلیجن کی طرف جانا جو ہے نا اس کو ٹیبو کیا گیا ہے. عمومی طور پہ ایک لڑکی حجاب کرتی ہے نا تو اس کے اپنے گھر والے اس کے خلاف ہوتے ہیں کہ تیرا رشتہ نہیں ہوگا, یہ ٹیبوڈ ہے, یاد رکھیے گا. داڑھی والے بندے کے خلاف اس کا اپنا باپ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا کوئی اور ٹریننگ مٹیریل ایسا ہے جو اسکول سے مل رہا ہے, اپنے گھر سے یہ درسگاہ ہماری کرپٹ کی گئی ہے. وہ کیسے کی گئی ہے تو ہمیں پتہ ہے. آپ کا مولوی جو ہے مسجد کا مولوی وہ ہیرو نہیں بن سک رہا, حالانکہ ہیروئزم کا مینول اس کے ہاتھ میں ہے. تو قصور اس بھائی صاحب کا ہے اور اس انسٹیٹیوشن کا ہے کہ جو اس کتاب کو اپلیکیبل نہیں کر کے دے رہا. اب ٹام کروز, بریڈ پٹ کے پاس جو ہیروئزم کا مٹیریل ہے سب کو پتہ ہے وہ ایکٹرز ہیں, وہ ایجنٹس نہیں ہیں, وہ ایکٹرز ہیں. مولوی صاحب ایکٹر نہیں ہے, ایجنٹ ہے, مگر وہ بہتر کام کر رہے ہیں اپنا اور لوگوں کے دلوں کو رام کر رہے ہیں. آپ اور میں نوبل پرائز اور آسکر پرائز کی طرف جا رہے ہیں اور مسجد کی طرف کوئی نہیں جا رہا. آپ نے کہا کہ ہمارے علماء تو ہیرو نہیں بن سکے. کیا ہمارے سیاستدان ہیرو بن گئے ہیں, حکمران بن گئے ہیں, یا ان کا بھی ایک ہی جیسا طریقہ ہے کہ انقلاب کے دعوے سامنے کرو لوگوں کے, ان کو اٹریکٹ کرو, لوگوں سے قربانی مانگو, جب اقتدار میں آ جاؤ تو پھر یہ سب ہی ایک جیسے ہیں؟ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ سب کے سب کتنے ناہن جا رہے ہیں. نہیں تو عوام میں شعور کیوں نہیں آتا؟ آپ لوگ بھی تو ہیں نا جو سوشل میڈیا کے تھرو عوام میں شعور بیدار کر رہے ہیں. اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ سب کو سمجھ آ جائے بات. مریم نواز شریف کے جلسے میں 3-3 4-4 گھنٹے پہلے لوگ آتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں, اور مولوی صاحب کے پاس ایک بندہ بھی نہیں آتا جب خطبہ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک اٹریکشن کی جو پاور اور گرامر ہے نا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے. یہ سپرفیشل بات ہے, ایپیڈرمل کہتے ہیں اس کو, کہ مولوی اٹریکٹیو نہیں ہے, اس کی بات میں چاشنی نہیں ہے. مگر اصل میں جو مسئلہ ہے وہ پتہ کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ سب کو پتہ ہو. جو بندہ بھی انسان کی سر ایک سیکنڈ, جو بندہ بھی انسان کی فطری ریکوائرمنٹ کو آواز دے گا اس کی طرح لوگ پل پڑیں گے سارے لاکھوں میں. اور مولوی صاحب جو ہے نا وہ فطری ریکوائرمنٹ کو مبرہ کر چکا ہے اسلام سے. علامہ صاحب مجھے 2 منٹ دیں, میں نجم شراز صاحب کو بھی شامل کر لوں نا پروگرام میں, وہ بھی اسی کے اوپر بات کریں گے. اور آپ اچھا کر لیں نجم شراز صاحب پلیز ایک سیکنڈ. جی علامہ طاہر اشرفی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مجھے نہیں پتا یہ صاحب کون ہیں, لیکن یہ مجھے بڑے لا علم سے لگتے ہیں حالات سے, تو اگر تو اس طرح پروگرام کرنا ہے تو میں معذرت کروں گا, کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں اور یہ شروع سے چلے ہیں مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب. گزارش یہ ہے کہ چونکہ میں نے چھوڑ دیا ہوا ہے یہ جو ٹی وی کے اوپر اس طرح کا مجادلہ ہے نا, اور یہ بھی آ جائے میدان میں, اور ایک مولوی کو بھی ہم بلا لیتے ہیں, عام جو مسجد کا مولوی ہے وہ ان سے زیادہ آدمی اکٹھے کر لے گا. اور اگر جلسوں کی بات ہے کہ خان صاحب کا یا مریم کا, تو اس ملک کے اندر بیچاری بھوکی عوام ہے, جس کو بھی آپ کھانا دیں گے پانی دیں گے وہ مینار پاکستان بھی بھر دیں گے, ٹرانسپورٹ دیں جتنے مرضی لوگ لے آئیں. رائے ونڈ میں 20 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں, کیا ان کو کوئی پیسے دے کے لے کے آتا ہے؟ یہ بھائی صاحب میں نہیں جانتا, مجھے نہیں پتا یہ کون صاحب ہے, ان کا نہیں پتا. میرا سوال تو سن لینا سر, مجھے بتائیں ہمارے علماء کو کوئی جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں بیٹھ نہیں سکتا ایسے شخص کے ساتھ, سن لیں, میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا جس کو اخلاقیات ہی نہ آتی ہو. ان کو میں چیلنج کرتا ہوں
کہ یہ حج کے بعد کوئی دن مقرر کر لیں, ٹھیک, یہ بھی علامہ اپنی صاحب پوری کوئی کیمپین چلا لیں. اور ہم ایک قوت عام برداشت مسجد ہے کا ہمارے مولوی دے یہاں, دیں کہ آپ وہ بھی عوام کو کیمپین برداشت کا چلا درس دیں, دیتے ہیں, فالوور اور آپ دیکھیں ان کی رائے کو تسلیم کرنے کو کوئی ماننے برداشت کا تسلیم مطلب نہیں ہے. بدتمیزی تو نہیں ہے نا. لاجک سے بات کریں گے, وہی یہ برداشت کا مطلب پارس بدتمیزی نہیں ہے. برداشت کا مطلب جو ہے وہ بےہودگی نہیں ہے. برداشت کا مطلب گالی نہیں ہے کہ ایک شخص جس کو کوئی جانتا نہیں ہے وہ پورے پاکستان کے علماء اور مشائخ کو جو ہے وہ دیڑتا پھرے بیٹھ کے. اچھا, اب نجم شراز صاحب کی سن لیں. پیچھے 100 بندہ نہیں کھڑا یہ ہوگا, کان میں ایئر اور پیس میرے تو عام لگائیں نا. مسجد کے امام کے پیچھے 1 لاکھ بندہ بھی آنے کو تیار ہو جائے گا. اچھا ذرا اس لیے میں نجم معذرت شراز صاحب کی میں بھی ایسے سن لیں بےہودہ ذرا. آدمی کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا ہوں. اچھا نجم شراز صاحب, سر آپ دیجیے گا ان کا, ذرا نجم شراز صاحب سے بات کر لوں. اب ذرا نجم شراز صاحب, قربانی کا جو اصل فلسفہ ہے وہ بہت اونچا اور بہت اعلیٰ ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اس تک پہنچ نہیں سکے نا؟ مطلب قربانی دینا ہمیں کہا گیا ہے, نمائش نہیں ہونا چاہیے, تو یہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ اور اس وقت جو معاشرے میں تقسیم ہے, جو تباہی ہے, اس کا ذمہ دار آپ کسے سمجھتے ہیں؟ چونکہ یہ کم ہونے کے بجائے, ختم ہونے کے بجائے یہ تو مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے, کیوں؟ ایک چیز تو طے ہے جو آپ نے آلریڈی اس کے اوپر کافی بول دیا ہے کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کا اور یہ جو سیریمونیل ہم نے بنا دیا عبادات کو, ان کا ہم ایکچوئل ایسنس تو ہمیں سیکھنا ہی پڑے گا. سو یہ تو آپ نے آلریڈی اس کی فاؤنڈیشن ڈال دی ہے, اینڈ آئی ایم ہیپی کہ آپ اس پروگرام کو کر ہی اس بیس پہ رہی ہیں کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں گے قربانی ہے کیا. بالکل. سو دیکھیں, قربانی قرب سے ہے. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا, کہ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں, میں روزہ کیوں رکھ رہا ہوں, مجھے کیا ملے گا, میں قربانی کیوں دے رہا ہوں. سو مجھے اللہ کا قرب چاہیے. سو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں آدم کے 2 بیٹوں کی. دونوں نے قربانی دی, ایک کی قبول ہو گئی, ایک کی قبول نہیں ہوئی. سو جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. جی, وہ پرسنل ہو گیا اس سے. سو جس کی قبول ہوئی تھی اس نے کہا کہ اللہ تو صرف تقوی والوں سے, متقین سے قبول کرتا ہے قربانی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی سے پہلے ایک چیز ہے, وہ ہے تقوی. جی, کہ اگر میرے پاس تقوی ہے تو میری قربانی قبول ہو رہی ہے. یہ بات تو آیت سے کلیئر ہو گئی ہے. ٹھیک. اچھا, اب ہم چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف. اس میں بھی بہت بڑا میسج ہے کہ جب وہ ذبح کرنے والے تھے بیٹے کو, جی, کیا اس سے پہلے وہ اپنے اندر نفس میں اپنے نفس کو ذبح نہیں کر چکے تھے؟ کیونکہ نفس کے اندر بیٹے کا کتنا بڑا محبت اور مقام ہے. سب سے آپ کی قریبی چیز اولاد, آپ کی سب سے قیمتی چیز. سو پہلے وہ نفس میں آلریڈی ذبح کر چکے ہیں, اس کے بعد وہ فزیکلی کرنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے تقویٰ پہلے آن ہو چکا ہے ان کا. اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب اللہ نے ان کو کہا کہ جھک جاؤ, اسلم, تو انہوں نے کہا اسلم تو لرب العالمین, یعنی انہوں نے کبھی ایک سیکنڈ لگایا ہی نہیں جھکنے میں. سو اس کا مطلب ہے کہ پہلے مجھے اپنے اندر دیکھنا ہے. قربانی سے پہلے میرا تقویٰ مجھے کیا کہتا ہے. وہ تو نبی ہیں, ان کا تو بہت لیول بہت ہائی ہے. جب میں ایز نجم شراز اپنے اندر دیکھتا ہوں کہ مجھے کیا قربان کرنا ہے, سو مجھے اپنے اندر پہلے ایک جانور نظر آتا ہے اپنے نفس کے اندر. تو نجم شراز صاحب, ابھی جو بات ہو رہی تھی, صورت آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ لوگ ہیں جو دین سے, آپ ہی سے میں بات کر رہی ہوں, کہ وہ لوگ ہیں جو دین کو سمجھ نہیں پا رہے, جو سمجھنے سے قاصر ہیں, یا ہمارے حکمران ہیں جو ظلم کرتے ہیں اور عوام سے قربانی مانگتے ہیں, یا علماء کرام ہیں, ان کا کردار بھی سامنے ہے؟ میں اس کے سوشل ایسپیکٹ کی طرف آتا ہوں, لیکن وہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا, جو میں اپنی زندگی کی مثال دینا زیادہ بہتر ہے بجائے کہ میں معاشرے پہ تبصرہ کروں. جی, کہ میں جب اپنے اندر دیکھتا ہوں قربانی کرنے سے پہلے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. سو مجھے کیا محبوب ہے؟ جب میں اپنے اندر دیکھتا ہوں تو میں نے بھی ایک جانور پالا ہوا ہے. اس کی بہت ساری چاہتے ہیں, اس کے ارمان ہیں, لائف سٹائل ہے, سوشلائزنگ ہے, اس کا کمفرٹ زون ہے, اس کی ایگو ہے, اس کی ایروگنس ہے, اس کا فیم کا شوق ہے, اس کے بہت سارے شوق ہیں. جب تک ان کو نو کر کے قربانی کی طرف نہیں آ رہا, ابراہیم علیہ السلام کی طرف, ٹھیک ہے, اس وقت تک میری قربانی قبول نہیں ہو رہی. سو اب ہم نے اس سنت میں سے دمبا تو لے لیا, لیکن اس سنت کی جو نیت اور جو ایسنس اور جو ریزن اور جو وجہ تھی وہ چھوڑ دی. اس لیے ہماری قربانی میں برکت نہیں آئی, اس لیے معاشرہ بدلا نہیں ہماری قربانی سے. ورنہ بھئی ذمہ دار کون ہے؟ اچھا دیکھیں, ذمہ دار میری زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے, جی,
میں اس کا ذمہ دار خود ہوں کہ میں نے سب سے پہلے کویسچن کیا کہ میرے حالات کیوں نہیں بدل رہے. اللہ میری بھی شارک سے قریب ہے, قرآن میرے گھر میں بھی پڑھا ہے, حدیث میرے گھر میں بھی پڑھی ہوئی ہے. جب کسی چیز کی کریونگ ہوتی ہے نا پارس, جی, جب مجھے رات کو 3 بجے بھوک لگتی ہے تو میں کہیں نہ کہیں سے فوڈ پینڈا یہ وہ ڈھونڈ ہی لیتا ہوں نا. سو مجھے بھی ایونچولی الرحمن الرحیم مل گیا, مجھے استاد مل گیا, مجھے وہ لوگ وہ دوست مل گئے جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا. اسی طرح معاشرے میں آج میری ہر علماء کے ساتھ پرسنل دوستی بھی ہے, عزت کا رشتہ ہے. اس میں اشرفی صاحب بھی ہیں, اس میں مولانا طارق جمیل بھی ہیں, اس میں ذاکر نائک بھی ہیں, اس میں دنیا کے ویسٹرن ایسٹرن جہاں جہاں میں دنیا میں ہر کانٹیننٹ میں جاتا ہوں. سو میرے تمام علماء کے ساتھ, یعنی آپ روایتی علماء سے شاکی نہیں ہیں, کیونکہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین کی طرف مائل ہوئے ہیں, اور روایتی علماء کا اس میں نام ہے. ابھی مولانا طارق جمیل صاحب کا بہت نام ہے, آپ نے ابھی جو ذکر کیا, پھر مرحوم جنید جمشید اس میں ایک بڑی اگزامپل ہیں, نعیم بٹ ہیں, آپ خود ہیں, بہت سارے ہمارے اور بھی کرکٹرز ہیں, بہت ساری اور بھی شوبز کی شخصیات ہیں جو دین کی طرف مائل تو ہوئی ہیں. لیکن بات وہی آ جاتی ہے نا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم خود ذمہ دار ہیں, لیکن ہم تو یہاں پہ ذمہ داریوں کو شفٹ کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ نظر آتے ہیں نا. اپنی سول سرچنگ تو ہم نے کرنی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ پونجی ہے, جہاں سے ملے لے لو. لیکن انہوں نے مومن کی کہا ہے. انسان تو کسی سے بھی انسپائر ہو جاتا ہے, مومن کو پہلے قرآن اور حدیث پتہ ہوتا ہے. تو جب وہ اس کا فوکس فاؤنڈیشن قرآن ہوتی ہے, تو جب وہ قرآن کی نظر سے دیکھتا ہے تو جہاں سے اس کو اچھی بات ملتی ہے, چاہے وہ بریلوی عالم ہو, وہ دیوبند ہو, وہ شیعہ ہو, وہ سنی ہو, وہ ایون کہ ہندو کی بھی اچھی بات اگر اللہ کی آیت اس کو کنفرم کر رہی ہے تو مجھے وہاں سے بھی وزڈم مل جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دل جوڑنے ہیں پارس, ہم نے دل توڑنے نہیں ہیں. ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے, پتھر پوجنے والوں کے بھی دل جوڑ دیے تھے. یہ تو سب نبی کے ماننے والے ہیں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. ہم نے ساحل ندیم صاحب, ہم نے دل جوڑنے ہیں, ہم نے دل توڑنے نہیں ہیں. اگر ہم یہاں پہ ایک دوسرے کو بلیم کرنے بیٹھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیں نا, علامہ طاہر اشرفی صاحب نہیں سن سکے, گو کہ وہ خود عدم برداشت کا بھی درس دیتے ہوں گے. یہی تو پرابلم ہے جس پہ میں آگے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ برداشت کی کمی کیوں ہے. ہمارے موقف سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو ہم اسے سننا کیوں نہیں چاہتے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یاد رکھیے گا, ماں باپ کی پرورش ظہور ہوتی ہے, ظہور پذیر ہوتی ہے جب آپ مومنٹ آف ٹروتھ پہ آتے ہیں اور آپ کا نفس باہر آ رہتا ہے. ابھی یہ نجم صاحب کہہ رہے تھے نا کہ میرے اوپر ہے وہ کہ میں کتنی قربانی کرتا ہوں, آیتیں میرے لیے بھی اتنی. مسئلہ یہ ہے کہ ایک سٹیپ آگے جانا پڑے گا ادھر, اور وہ کیا کہ یہ جو سینس ہے نا کہ انہوں نے جو اس کا ابھی بتایا ہے کہ بھائی میرے لیے نہیں ہے قرآن تو میں نے نہیں کرنی قربانی, شروع تو میں اپنے سے کروں گا. یہ سینس دینا ماں باپ کا کام ہوتا ہے. یہ ایسے تکے پہ نہیں ہے نجم شراز کے اندر. یہ اماں ابا نے کہیں نہ کہیں پہ ایک بچپن میں ایک ریڈار ڈالا ہوا ہے جس میں بندہ اپنا محاسبہ کرتے وقت شرماتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اکیلے میں ہم سب بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ نفسیاتی بیمار لوگ ہوتے ہیں جو اکیلے میں بھی اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. مگر گروپ میں جب آپ کے سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہو اور آپ سے کوئی بات کرے اور اختلاف رائے رکھتا ہو, آپ اس وقت اخلاق کے بیسک کرینہ یہ ہے کہ میں ہر وقت یہ گمان رکھوں کہ میں غلط ہو سکتا ہوں اور اگلا بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ بیسک کرینہ ہے. اور یہی اخلاق ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. میں آتا ہوں ادھر ہی سے. اصل میں تو اوج کمال تو میرا نبی ہے, نبی اسلام کی اور آج کل کے مولوی صاحب کی. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ ڈیلٹا جو اخلاقی ڈیلٹا ہے وہ یہ ہے کہ فلاسفی اگر کلیئر ہو جائے نا ہمیں یہ والی بات, تو اماں ابا جتنے بھی سن رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مکے کی گلیوں میں نبی اسلام کا برانڈ کیا مشہور تھا. ابھی نبوت کا اعلان سیکریسی میں چل رہا ہے. مکے کی فرسٹ 2-3 ایئرس کی بات ہو رہی ہے کہ مکے کی گلیوں میں ایک جادوگر پھر رہا ہے, جیسے ہی وہ منہ کھولے گا تمہیں اس سے پیار ہو جائے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, یہ ہے پہلی سنت میرے نبی کی. اور جب نبی علیہ السلام سے کوئی بات کرے گا جنت پکی ہو جائے گی اس کی, کیونکہ وہ اس کو عشق و جان ہے. دیکھیں دو قانون ہیں اس وقت. حل کیا ہے, سلوشن کیا ہے, اور ہمیں کرنا کیا ہے جی, اور ہم سے کیا قربانی مانگ رہا ہے اس وقت اللہ. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ 2 قوانین ہوتے ہیں, ایک زمین کا قانون ہے, ایک اللہ کا قانون ہے. جی, میں جہاں رہتا رہا ہوں اور کینیڈا میں بھی رہا ہوں, انگلینڈ میں بھی رہا ہوں, وہاں اللہ کا قانون تو نہیں لیکن زمین کا قانون فالو کرتے ہیں سارے, جس کے اندر بہت سارے اللہ کے قوانین بھی ہیں. اس لیے وہاں پہ پراسپیرٹی بھی ہے, پیس آف مائنڈ بھی ہے. ابھی پیس آف مائنڈ تو نہیں لیکن سوشل پیس, سوشل آرڈر تو ہے. اب ہم جب اللہ کے قانون کو بھی چھوڑ دیں
یعنی اس کو بھی لفٹ نہ کرائیں جی، اور ہم ساتھ زمین کے قانون کی بھی دھجیاں اڑا دیں جس کو ہم رول آف لا کہتے ہیں، تو پھر مجھے بتائیں کہ ہمیں کون بچائے گا تباہی سے؟ اب کرنا کیا ہے؟ قربانی کیا مانگ رہا ہے ہم سے اس وقت اللہ، اور خاص طور پہ جو آپ کا سبجیکٹ بھی ہے. سورہ نساء کی ایک آیت ہے 135 نمبر آیت. سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، تمام بڑے لوگ، صدر مملکت، پرائم منسٹرز، یہ سب اس آیت پہ اوتھ لیتے ہیں کسی نہ کسی وقت. اور اس میں اللہ یہ کہتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، پہلے تو سٹینڈ لو انصاف کے ساتھ، سب اپنی اپنی جگہ پہ جی، انصاف کے ساتھ سٹینڈ لو. ولو علی ان شہداء للہ، اور اللہ کو گواہ کرو. اور ولو علی انفسکم، چاہے وہ تمہارے اپنے نفس، اپنی ذات، اپنی زندگی کے خلاف ہو وہ سٹینڈ. اول والدین، چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہو. والاقربین، اور چاہے تمہارے قرابت دار جن سے تمہارے مفادات جڑے ہوئے ہیں، تمہاری پولیٹیکل پارٹی، تمہارا ادارہ، تمہارے تم جو بھی ہو، پہلے تو اس کے اگینسٹ سٹینڈ لو اور اللہ کو گواہ کرو. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ چاہے کوئی امیر ہو غریب ہو، تم اس کی فکر نہیں کرو، وہ اللہ زیادہ خیر خواہ ہے ان کا. ٹھیک ہے، اوکے. تم عدل کرو، چاہے پھر سورہ مائدہ میں کہتے ہیں چاہے دشمن بھی ہو تو بھی انصاف کرو. تو اس وقت اس قربانی کی ضرورت ہے کہ سب اپنی اپنی جگہ پہ عدل کر دیں. ٹھیک، تو رول آف لا بھی آ جائے گا. اوکے. پاکستان سٹارٹ اوور بھی کر لے گا، اور جس کو بند ہونا ہے وہ بند ہو جائے گا، جس کو جو سزا ملنی ہے سزا بھی مل جائے گی. ایٹ لیسٹ آئیڈیل بات ہے بہت. پاکستان آگے بڑھے گا. دس از دا سولوشن. بات یہ ہے کہ پہلے تھا پرانا پاکستان، نیا پاکستان نجم شراز صاحب، اور اب چل رہا ہے ہمارا پاکستان. تو پتہ نہیں اس میں جو اصل پاکستان ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں پہ غائب ہو گیا ہے. دیکھیں پارس، کیسے ہم اس کو بہتر اور اچھی جگہ بنا سکتے ہیں؟ جواب تو سب کو دینا ہے. سجدہ تو سب کرتے ہیں، عید کی نماز بھی سب نے پڑھی ہے. جواب تو سب کو دینا پڑے گا. دیکھیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے پارس کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچا کے، دوسروں کے حقوق کھا کے پیسفل لائف گزارے گا، تو وہ دنیا کا بے وقوف ترین نجم شراز صاحب اور ساحل ادیم صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کے لیے. ایک بریک لیں گے، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، عید گزر چکی ہے اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اس عید پہ جو گوشت ہے اس سے لوگ پرانی دشمنیاں بھی نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو گوشت خور ہیں ان کو یہ دشمنی کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے، اور پھر ہائے ہائے کرتے ہاسپٹلز پہنچتے ہیں آپ کے پاس. تو آپ انہیں کیا ایسے مشورے دیں گے کہ نوبت یہاں تک نہ جائے اور وہ پہلے ہی احتیاط کر لیں کچھ؟ جی بالکل، آپ کی بات صحیح ہے کہ ہر عید الاضحیٰ کے اوپر جو ہمارے ایمرجنسی رومز ہوتے ہیں وہ بھرے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ اپنی بساط سے زیادہ کھاتے ہیں. یعنی کہ ان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اس کے جسم کے اندر، عمر کی وجہ سے، موبلٹی کی وجہ سے یا اور بیماریوں کی وجہ سے، لیکن آج اس کے دن انہوں نے گوشت زیادہ کھانا ہے، اور یہ ایک پرابلم ہے. لیکن اس عید کے اوپر یہ پرابلم زیادہ بڑھ رہا ہے کیونکہ یہ انتہائی گرمی کی عید تھی. ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو میدانی علاقے ہیں وہاں پہ جو درجہ حرارت ہے وہ 45 سے 50 تک رہا ہے، لیکن اللہ نے اپنا کرم کیا، بارشیں بھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود شدید گرمی اور حبس تو ہے. تو اس گرمی میں اور حبس میں ہم نے سنا کہ جو معدے کی بیماریاں ہیں اور پیٹ کی بیماریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو شدید گرمی ہوتی ہے اور پھر برسات آتی ہے، یہ بیسیکلی ڈاکٹرز کے لیے ہم اسے کہتے ہیں ہیپی سیزن ہوتا ہے کہ ان کے پاس بہت سارے مریض آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ موسم کی وجہ سے کھانا ہضم نہیں ہوتا. اور گرمی کی شدت کے اندر اور یہ برسات کے اندر ہم نارملی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ زیادہ گوشت والا کھانا نہ کھائیں، زیادہ مرچوں والا کھانا نہ کھائیں، زیادہ آپ پانی کا، سکنجبین کا، پتلی لسی کا استعمال کریں. اب اس کے ساتھ اب عید آ گئی جس میں گوشت بہت زیادہ آ گیا، تو ایک آلریڈی ایک خطرناک موسم سے ہم گزر رہے ہیں معدے کی بیماریوں کی حوالے سے. اس کے ساتھ جب ایک اپرچونٹی مل گئی لوگوں کو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ گوشت کھانا ہی کھانا ہے. آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا، ایک طرف تو گرم موسم اور حبس ہے اور دوسری طرف پھر مٹن اور بیف کے چٹخارے بھی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو بیلنس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اب مطلب ان دنوں کے اندر کتنا کھانا کھایا جائے؟ میں گوشت کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ اس کی کتنی مقدار ہونی چاہیے. ایک آدمی ایک دن میں زیادہ سے زیادہ کتنا گوشت کھا سکتا ہے جو اس کے لیے ہارمفل نہ ہو، جس سے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو؟ پھر
دیکھیے یہ گوشت آپ کتنا کھا سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی صحت پہ آپ کی عمر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک نوجوان آدمی زیادہ گوشت کھا سکتا ہے لیکن ایک مڈل ایج یا زیادہ ایج والا آدمی جو ایکٹیویٹی جس کی نہیں ہے, کوئی وہ زیادہ فزیکل ایکسرسائز نہیں کرتا, اس کو تھوڑا کھانا چاہیے. اور اس موسم میں کیونکہ یہ ایک لوگوں کے سامنے گوشت پڑا ہوگا تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی دعوت کر رہے ہیں تو اس کے اندر سلاد زیادہ رکھیے, ڈرنکس زیادہ رکھیے. اور ڈرنکس جو ہے وہ یہ جو کمرشل ڈرنکس کو میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کی سکنجبین کی بات کر رہا ہوں, نمکین کی پتلی لسی ہے, چاٹی لسی ہمارے بہت سارے علاقوں میں. یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں وہ کتنی نقصان دہ ہیں اس وقت میں, ٹھنڈی ٹھنڈی جو پی جاتی ہیں, ان کا نقصان کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیے جی, ایک بوتل آپ نے پی لی کبھی کبھار, چلے عید والے دن تو وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن جو لوگ 1.5 لیٹر کی بوتلیں ایک آدمی پی جاتا ہے, یہ انتہائی خطرناک ہیں, عید نہ بھی ہو تب بھی. لیکن اس موسم کے اندر جس میں آپ زیادہ گوشت کھا رہے ہیں اور گرمی ہے, حدت ہے, ہماری ریکویسٹ یہی ہوتی ہے کہ آپ گھر کی بنی اسکنجبین, گھر کی بنی ہوئی لسی اور اس طرح کی چیزوں کو انٹیک زیادہ کریں تاکہ آپ میں پیٹ میں بھوک کم ہو گوشت کے لیے. تو آپ کو دوسری چیزوں کی طرف تو جو دسترخوان ہے ان کے اوپر آلٹرنیٹس جو خواتین اگر بنا رہی ہیں کھانے تو اس کے اندر سیلڈ باؤل رکھیں بغیر کریم کے سیلڈس. اور آج آپ کو کھیرے بھی ہیں, ٹماٹر بھی ہیں, ککڑیاں بھی ہیں, تو ان کے آپ سیلڈس کے پورے باؤل بنا کے ٹیبل پر رکھیں. مزیدار گوشت کی ڈشز کے سامنے کھیرا, پیاز, ککڑی, اس کو کون پوچھے گا سر؟ لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ کو پتہ ہے نا, جب صورتحال خراب ہوتی ہے تو پھر وہ گھریلو ٹوٹکے ہمارے ہوتے ہیں, کچھ دیسی دوائیں ہوتی ہیں, وہ پھر اس کا استعمال شروع ہوتا ہے. چونکہ ہماری آدھی سے زیادہ عوام جو ہے وہ خود بھی تو ڈاکٹر ہے نا, تو وہ کوئی کہتا ہے کہ وہ کوئی پودینے کا قہوہ پی لیا جائے. اچھا, کبھی کہا جاتا ہے وہ سونف, الائچی اور لونگ, اس کے استعمال کے مشورے دیے جاتے ہیں. تو سر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ جو ٹوٹکے ہیں گھریلو اور یہ جو دیسی ادویات ہیں, یہ کس حد تک فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں؟ پودینے کا قہوہ, اس میں آپ بے شک الائچی ڈال لیں یا نہ ڈالیں, لیکن اگر ایکچوئل پودینے کا قہوہ ہے, اگین کوئی کمرشل پاؤڈر وغیرہ نہیں ہے, تو وہ بڑا اچھا ہے آپ کے پیٹ کی بیماریوں کے لیے. اس طرح اس سیزن کے اندر جو ہمارے بزرگ خواتین تھیں وہ ہمیشہ انشور کرتی تھی کہ میز پر سرکے میں ڈوبے ہوئے پیاز ضرور ہو. ڈیلی ایک نیا پیاز کاٹ کے سرکے میں ڈبویا جاتا تھا اور اس کو کھانے کے ساتھ آپ ملاتے تھے, کیونکہ یہ موسم ایسا ہے جس میں نوزیا, وامٹنگ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ اگر آپ اوور کیپیسٹی جائیں گے تو آپ کو ڈائریا وغیرہ بھی ساتھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ عید الاضحیٰ پہ نا ہم نے کچھ جو ٹریڈیشنز ہیں, جو روایات ہیں, وہ بھی خود ہی بنا لی ہیں نا. اور عید الاضحیٰ پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو باربیکیو ہے وہ تو ہمارے کلچر کا حصہ بن چکا ہے. تو یہ جو کوئلے پہ پکا ہوا کھانا ہے, کیا یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا اس میں بھی ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے کیا احتیاط کرنی چاہیے وہ بھی بتائیں. اور جب باربیکیو بن رہا ہوتا ہے اور جو اس گرمی کے موسم میں جو دھواں نکل رہا ہوتا ہے وہ بھی ہماری صحت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اس کا. ایک بڑا اچھا کال مرحوم حکیم سعید صاحب کا مجھے پسند ہے, جنہوں نے کہا تھا کہ آپ ہر چیز کھائیں لیکن اعتدال کے ساتھ. تو اگر ان ماڈریشن ہو مختلف کھانے آپ جو کھا رہے ہیں تو اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا. اسی وجہ سے باربیکیو فوڈ ہے جو اس عید پہ بہت چلتا ہے, وہ ایک لمٹ تک اگر آپ کھائیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایکسیسولی, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ڈائٹنگ کی وجہ سے باربیکیو یا کوئلے پہ بنے ہوئے جو کھانے ہیں وہ کھاتے ہیں, تو اس کا نقصان ہے. اور امریکہ وغیرہ میں اس پہ کافی ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ ایک حد سے زیادہ جائے تو کوئی بھی چیز جو اس کے باربیکیو والی اگر آپ کھانے ڈائٹ میں ایکسکلوزیولی رکھیں تو آپ کے کینسر کے چانسز بڑھتے ہیں. تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایکسٹریم حد تک نہ کریں. وہ جو آپ کی جو پروٹین وہ جلتی ہے نا, کالے رنگ کی آپ دیکھتے ہیں, تو وہ پھر کچھ ایسے کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں پروٹینز کے اندر جو ایونچولی ایز اے کارسینوجن ہو سکتے ہیں. لیکن اگر دیکھیے, میں خود بھی کھاتا ہوں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اگر آپ ونس ان وائل کھاتے ہیں, ہفتے میں ایک آدھ دفعہ آپ نے کھا لیا, لیکن اگر آپ ایز اے ڈائٹ مین پارٹ, میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کو ایز اے پارٹ آف دا ڈائٹ لیتے ہیں, وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک. اچھا سر, یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو قربان جانور ہوتا ہے اس کے کون سے ایسے حصے ہوتے ہیں جو صحت مند ہوتے ہیں کھانے کے حوالے سے اور کون سے نہیں؟ چونکہ جو جانور کے آرگنز ہوتے ہیں جیسے کہ کلیجی ہے, دل ہے, پائے ہیں, مغز ہے, یہ لوگ بڑے شوق سے ہمارے یہاں پر کھاتے ہیں. اور بعض جگہوں پہ تو قربانی کے بعد وہ جو کھانے کا آغاز ہے وہ کلیجی سے ہی کیا جاتا ہے نا, تو یہ ٹھیک ہے؟
हमारे घरों में भी कुर्बानी के बाद जो पहली डिश बना करती थी, फर्स्ट डिश, इस पे लोग अपना फास्ट तोड़ा करते थे, एक सॉर्ट ऑफ वो कलेजी ही होती थी कि उसको फ्राई कर लिया और सारा कुछ है। तो अगेन वो बात ये है कि मॉडरेशन से आप चीज़ खाएं तो ये कोई भी नुकसानदेह नहीं है। हाँ, बाज़ लोगों के लिए अगर कोई किसी को किडनी का इशू है, उसको ओवरऑल प्रोटीन का इंटेक कम करना चाहिए। किसी को यूरिक एसिड का मसाइल हुए हुए हैं, उसको भी गोश्त से थोड़ा सा कम ही खाना चाहिए, बहुत थोड़ा खाना चाहिए। तो इस तरह अगर आपको ख़ास कोई बीमारी है जो स्पेशली किडनीज और आपकी यूरिक एसिड के ऊपर है, तो उनको थोड़ी इसमें गोश्त से एहतियात करनी होगी। अच्छा सर, वो कुर्बानी के अंदर का कहते हैं जो ऑर्गन आप खाएंगे तो आपके अपना वो ऑर्गन जो है वो उससे बेहतर होगा, वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, ये बात ठीक है या मिथ है? क्योंकि मैंने तो देखा कई डॉक्टर्स जो है ना वो इस बात की नफ़ी करते हैं, तो इसकी क्या वजूहात हैं कि डॉक्टर्स मना करते हैं कि ऐसा नहीं है? नहीं, ये अक्सर मिथ है। और देखिए, अब अगर कोई दमाग की डिश भी बड़ी पॉपुलर है पाकिस्तान में, तो दमाग खाने से लोगों के दमाग तेज नहीं होते, एक सिंपल सी बात है। तो ये ऐसे मिथ्स बनी हुई हैं। हाँ, क्योंकि ये आप खाते हैं तो उसके अंदर वो ब्रेन के वो वाली चीज नहीं होती, उसके अंदर सिंपल जो है ना प्रोटीन्स होती हैं। तो बाज़ जगह अगेन अगर आपकी सेहत में कोई ऐसा इशू है कि ज्यादा प्रोटीन आपको अलाउ नहीं है, तो आप उसको इंतहाई कम मिकदार में खाइए। अच्छा सर, एक डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, कोविड के बाद से उमूमन खून के गाढ़ा होने की शिकायत जो हैं वो बड़ी कॉमन हैं, और खुदा न खास्ता फिर ये हार्ट अटैक का बाइस भी बनती हैं चीज़ें, तो लोग यहाँ पे आपने देखा कि वो डिस्प्रिन और लोप्रिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो स्पेशली इन दिनों में ये जो अद्वियात हैं वो इस्तेमाल करना दुरुस्त है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि कोविड के बाद बहुत सारे लॉन्ग टर्म बीमारियां लोगों के अंदर हमें पता लग रही हैं, जिसके अंदर ये सर्कुलेटरी सिस्टम की बीमारियां, जिस तरह आपने कहा है कि वो डिस्प्रिन या कोई इस तरह की गोली लेते हैं कि खून पतला रहे। लेकिन याद रखिए कि ये अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जहां ये दवाइयां इंतहाई ज़रूरी है, वहां अगर आप अननेसेसरी लेंगे, ज़्यादा मिकदार में लेंगे, तो आपके मैदे के अल्सर का भी बायस बनती हैं। तो हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए कोई भी दवाई इस्तेमाल करने से। इवन जो डिस्प्रिन है, अगर आप उसको रेगुलर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके डॉक्टर से कंसल्ट जरूरी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राना जवाद असगर साहब। उम्मीद है कि आपकी बातों के ऊपर लोग अमल भी करेंगे और अपनी कुर्बानी जो है उसको दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे, और इस ईद को आप सब ईद ही रहने देंगे, बीमारियों का जुमा बाजार नहीं बनाएंगे। तो इस ईद पे आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।